सुबह की 6 बज रही थी। जमील की आंख खिड़की से आती धूप से खुली। उसने दाएं बाएं देखा। कमरा वही था। वही बड़े से बेड और भारी पर्दे जो उसे कल रात तक बहुत ही अजनबी लग रही थी। उसने अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर अरहम की मैसेज की कोई नोटिफिकेशन नहीं थी। उसने वापस फोन रखा और बिस्तर से उतर गई। उसे मालूम था कि इस घर में उसे क्या करना है। वो यहाँ किस मेहमान की तरह नहीं, बल्कि इस घर की जिम्मेदारी संभालने आई थी। उसने सादा सा सूट पहना, बालों को समेटा और कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आई। हॉल बिल्कुल खामोश था। घर के मुलाजिम अभी अपने कामों में मसरूफ नहीं हुए थे। जमील दबे पांव बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि इस घर में सुबह का नाश्ता कौन बनाता है और कब बनता है। ये मालूमात उसने पिछले कई हफ्तों में बहुत ही मेहनत से इकट्ठी की थी। वो बावर्ची खाने में दाखिल हुई तो वहां काम करने वाली मुलाजमा को देखकर रुकी नहीं। उसने मुस्कुरा के सलाम किया और काम में लगी। बीबी जी, आपकी तकलीफ कर रही है, मैं कर लेती हूँ सब कुछ। मुलाजमा ने जरा हैरत से उसे देखते हुए कहा। जमीन ने चाय के बर्तन निकालते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मुझे आदत है अपने काम खुद करने की। आप बस नाश्ते की तैयारी में मेरी मदद करें। अभी वो चाय का पानी रख ही रही थी कि पीछे से किसी के आने की आहट हुई। जमीन ने मुड़ के देखा तो अजलान था। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही बेजारी थी जो कल रात निकाह के बाद थी। उसने जमील को बावर्ची खाने में देखकर एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, जैसे वो वहां उसे देखकर हैरान हुआ हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजलान ने पूछा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक आम सी हैरानी थी। जमील ने चूल्हे की आंच धीमी की और उसकी तरफ देखा। चाय बना रही हूँ, सुबह सवेरे चाय पीने की आदत है मुझे। आपको भी लेनी है? असलान ने अपनी आस्तीनें दुरुस्त करते हुए एक कुर्सी खींची और बैठ गया। अच्छा है, वैसे भी घर में चाय का जायका तभी अच्छा लगता है जब अपने हाथ से बनी हो। अम्मी अभी सो रही है, 10 मिनट तक नीचे आ जाएंगी। मैंने उनके लिए भी नाश्ता तैयार कर लिया है। जमील ने जवाब दिया और 2 कप में चाय उंडेलने लगी। असलान ने उसे गौर से देखा। उसने सोचा था कि जमील कल की तलखी के बाद शायद आज नाश्ते पर भी कोई बहस करेगी या कोई ताना देगी, लेकिन वो तो मामूल के मुताबिक घर के कामों में लगी हुई थी। ये चीज असलान को थोड़ी अजीब लगी। जमील, असलान ने कप पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है कि हम दोनों इस रिश्ते में क्यों हैं। तुमने जो कुछ कहा था कल, मैं उसके बारे में सोच रहा था। देखो, मैं इस घर में रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज में शामिल हूँ। जमील ने अपना कप उठाया और उसके सामने बैठ गई। अजलान, मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आई। मैं बस ये चाहती हूँ कि जो वक्त मैं यहाँ गुजारूँ वो सुकून से गुजरे। और जहाँ तक बात अरहम की है, तो वो मेरा भाई है, मैं उसके लिए यहाँ हूँ। अब आप क्या सोचती हैं, इससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अजलान ने एक घूंट लिया और खामोश हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, मेरी माँ के साथ थोड़ा मोहतियात रहना। वो ज़रा सोल पसंद है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाती है, ख़ास तौर पर जब बात घर के नस्ब व ज़ब्त की हो। शुक्रिया नसीहत के लिए, जमील ने स्पार्ट लहजे में कहा। मैं ख्याल रखूंगी। उसी दौरान बावर्ची खाने के दरवाजे पर कदमों की चाप सुनाई दी। शाहिदा बेगम अंदर दाखिल हुई। वो तैयार थी जैसे बाहर जाने का इरादा हो। उन्होंने जमील को बावर्ची खाने में और अजलान को उसके साथ बैठकर चाय पीते देखा तो उनकी पेशानी पर बल पड़ गई। ये क्या हो रहा है? शाहिदा बेगम ने सख्त लहजे में पूछा। जमील फौरन अपनी जगह से उठी। सुबह बखैर अम्मी, मैं बस चाय बना रही थी। अजलान को ऑफिस जाना था तो सोचा नाश्ता तैयार कर दूं। शाहिदा बेगम ने जमील को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अजलान की तरफ मुतवज्जो हुई। असलान, तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? और जमील, तुम्हें बावर्ची खाने में आने की जरूरत नहीं है। मुलाजमा यहाँ है, तुम्हारा काम इनको संभालना है, ना कि खुद काम करना। घर की बहू को बावर्ची खाने में काम करते हुए देखना मुझे पसंद नहीं। अजलान ने अपना कप रखा और खड़ा हो गया। अम्मी, वो बस चाय बना रही थी, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खामोश रहो अजलान। शाहिदा बेगम ने बात काट दी। मैं जानती हूँ कि घर कैसे चलाना है। जमील, तुम जाके तैयार हो जाओ, आज दोपहर को हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम्हें उनसे मिलने हैं। जमील ने सही लाया, जी बेहतर। शाहिदा बेगम वहां से चली गई। आसलान ने जमील की तरफ एक नजर डाली और बगैर कुछ कहे बाहर निकल गया। जमील वहीं खड़ी रही। उसने महसूस किया कि शाहिदा बेगम का रवैया बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने सोचा था। वह इस घर में किसी को अपनी मर्जी चलाने नहीं देना चाहती थी। जमील के लिए पहला दिन ही था, एक इम्तिहान साबित होने वाला था। उसने नाश्ते के बर्तन समेटे और मुलाजमों को हिदायत दी कि बाकी काम कर ले। वो अपने कमरे की तरफ चल दी। रास्ते में उसे वो तमाम बातें याद आई
جو ارہم نے اسے بتائی تھی۔ شاہدہ بیگم کی طاقت کا ذریعہ ان کا یہی رعب اور خاندان میں اثر و رسوخ تھا۔ اگر اسے ان کو گرانا ہے تو پہلے ان کے قریب پہنچنا ہوگا۔ کمرے میں آ کر زمین نے دروازہ بند کیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اب وہ اس گھر کا حصہ تھی۔ اسے یہاں رہ کر ان کے ساتھ چل کر وہ سب کچھ تلاش کرنا تھا جو ارہم کو بے گناہ ثابت کر سکے۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا ہر دن اسے ایک نیا کردار ادا کرنا تھا، ایک ایسی بہو کا جو فرما بردار ہو تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس نے الماری کھولی، ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور تیار ہونے لگی۔ دوپہر کے مہمانوں کے بارے میں سوچ کر اس کے ذہن میں ایک نئی حکمت عملی تیار ہو رہی تھی۔ اسے معلوم کرنا تھا کہ یہ مہمان کون ہے اور شاہدہ بیگم ان کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلی۔ ہال میں خاموشی تھی۔ وہ لیونگ روم کی طرف گئی جہاں شاہدہ بیگم صوفے پر بیٹھی کسی سے فون پہ باتیں کر رہی تھی۔ جی ہاں، وہ بالکل ٹھیک رہے گی، آپ بے فکر رہیں، شاہدہ بیگم فون پر کہہ رہی تھی۔ زمین نے قریب پہنچ کر گلا کھنکارا۔ شاہدہ بیگم نے فون رکھا اور زمین کو دیکھا۔ تم تیار ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، لیکن مجھے کچھ کام تھے، کیا میں کر سکتی ہوں؟ زمین نے نرمی سے پوچھا۔ کیا کام؟ شاہدہ بیگم نے آئی برو اٹھا کے پوچھا۔ مجھے تھوڑا بازار جانا تھا، کچھ ضروری چیزیں لانی تھی، اگر اجازت ہو تو۔ شاہدہ بیگم نے اسے کچھ لمحے غور سے دیکھا۔ شاید وہ دیکھ رہی تھی کہ زمین کتنی خود مختار ہے۔ ٹھیک ہے، جا سکتی ہو، لیکن دوپہر سے پہلے واپس آ جانا۔ مہمانوں کے آنے پر تمہیں یہاں ہونا چاہیے، اور ہاں، اکیلی مت جانا، ڈرائیور کو ساتھ لے جانا۔ زمین نے سر ہلایا۔ یہ اس کے لیے پہلا موقع تھا کہ وہ گھر سے باہر نکل کے کچھ کر سکے۔ اسے معلوم تھا کہ بازار جانا ایک بہانہ ہے۔ اسے ارم کے وکیل سے ملنا تھا۔ اسے ارم کا پیغام پہنچانا تھا کہ وہ اس گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ گھر سے نکلی تو اسے ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوا۔ پہلا قدم کامیاب رہا تھا۔ وہ گھر سے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھی، ڈرائیور کو پتے کا بتایا اور اپنی منزل کی طرف چل دی۔ راستے میں اس نے سوچا یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے۔ ابھی تو اسے اس گھر کی ہر گلی اور ہر کونے کو جاننا ہے تاکہ جب وہ وار کرے تو وہ بالکل درست ہو اور کوئی اسے بچانے والا نہ ہو۔ گاڑی ایک مصروف مارکیٹ کے پاس رکی۔ زمین باہر نکلی اور ہجوم میں گم ہو گئی۔ اسے پتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ ایک چھوٹی سی گلی میں جہاں ارہم کے پرانے دوست کا دفتر تھا، وہاں اسے وہ معلومات مل سکتی تھی جو اس کی اگلی چال کے لیے ضروری تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک آدمی نکلا جس نے اسے پہچان لیا۔ زمین نے اندر قدم رکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب وہ اصل کام شروع کرنے والی تھی۔ اسے کوئی غلطی نہیں کرنی تھی۔ وہ میز پر بیٹھی اور اس آدمی سے مخاطب ہوئی۔ مجھے سب کچھ بتاؤ جو تم نے کل رات پتہ کیا تھا۔ کیا کوئی ثبوت ملا ہے؟ اس نے گہری سانس لی اور اس آدمی کی طرف دیکھا۔ جواب کا انتظار اس کے لیے ایک سزا جیسا تھا۔ اگر ثبوت نہیں ملا تو اس کی ساری محنت رائے گاہ جائے گی، اور اگر مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اور زیادہ خطرہ مول لینا ہوگا۔ وہ آدمی ایک فائل لے کر آیا اور اسے میز پر رکھ دی۔ زمین، یہ وہی ثبوت ہے جو ہمیں اس رات ملے تھے جب وہ لوگ یہاں آئے تھے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ کون سا مسئلہ؟ زمین نے تیزی سے پوچھا۔ یہ ثبوت کافی نہیں ہے۔ شاہدہ بیگم نے سب کچھ اتنی صفائی سے کیا ہے کہ ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں کچھ اور ڈھونڈنا ہوگا۔ زمین نے فائل کھولی اور کاغذات دیکھنے لگی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا۔ یہ سب بہت ہی پیچیدہ تھا، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے فائل بند کی اور اپنے بیگ میں رکھی۔ ٹھیک ہے، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر یہ کافی نہیں ہے تو ہم اور ڈھونڈیں گے۔ وہ اس گھر میں ہی کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ میں اسے تلاش کر کے رہوں گی۔ وہ وہاں سے نکلی تو اس کی قدموں میں پہلے سے زیادہ مضبوطی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے شاہدہ بیگم کی الماریوں سے لے کر ان کے فون تک ہر چیز پہ نظر رکھنی تھی۔ یہ ایک ایسا کھیل تھا جہاں اسے ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا تھا۔ گھر واپسی پر وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اذلان کو یہ سب بتانا چاہیے؟ کیا وہ اس کا ساتھ دے گا یا وہ بھی اپنی ماں کی طرح اس کا دھوکہ دے گا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، لیکن فی الحال اسے خود پر انحصار کرنا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ مہمان آنے والے تھے۔ زمین نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور ہال کی طرف چلی گئی۔ شاہدہ بیگم پہلے ہی وہاں موجود تھی، سب کچھ انتظام دیکھ رہی تھی۔ تم آ گئی؟ انہوں نے زمین کو دیکھتے ہی کہا۔ جلدی جاؤ، مہمان آنے ہی والے ہیں۔ اور ہاں، جو میں نے پردے بدلنے کو کہا تھا، کیا وہ ہو گیا؟ جی، میں نے کہہ دیا ہے۔ زمین نے جھوٹ بول دیا۔ اچھا ہے، چلو کام میں لگ جاؤ۔ زمین ہال کے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ مہمانوں کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ مہمان اس کے لیے ایک نیا موقع تھے۔ شاید ان کی باتوں سے اسے کچھ ایسا پتہ چل جائے جو اس کے کام آ سکے۔
دروازے کی بیل بجی۔ زمین نے گہری سانس لی اور آگے بڑھی۔ اب اسے اس گھر کے اندرونی راز جانے تھے اور یہ مہمان اس کے لیے پہلا قدم ثابت ہو سکتے تھے۔ مہمانوں کا شور کمرے کے دروازے تک آ رہا تھا۔ یہ فریدہ بیگم اور ان کی بیٹی مائرہ تھی۔ شاہدہ بیگم کے قریبی تعلقات میں ان کا شمار ہوتا تھا اور آج کا یہ اجتماع محض چائے پینے تک محدود نہیں تھا۔ یہ زمل کی جانچ پر ایک اور امتحان تھا۔ زمین نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ سادہ لیکن باوقار لگ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ سجائی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یہاں جذباتی ہونے کی نہیں بلکہ ٹھنڈے دماغ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ وہ کمرے سے نکلی اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر شاہدہ بیگم پہ پڑی جو فریدہ بیگم کے ساتھ کسی بات پہ ہنس رہی تھی۔ اذلان ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا اپنے فون میں مگن تھا، مگر زمل کو محسوس ہوا کہ وہ سب کچھ سن رہا ہے۔ آ گئی آپ؟ شاہدہ بیگم نے زمل کو دیکھتے ہی اپنی آواز میں مٹھاس کھول لی، مگر زمل کو اس کی تیکھی نظریں صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زمل، مائرہ بیٹا یہ میری بہو زمل ہے۔ زمل، یہ مائرہ ہے، ہمارے بہت ہی پرانے دوستوں کی بیٹی۔ زمل نے مائرہ کی طرف دیکھا۔ وہ کافی بنا سورا لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور تھا۔ سلام، زمل نے مختصر کہا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھو زمل، مائرہ سے بات کرو، یہ بھی تمہاری طرح گھرداری کے کاموں میں بہت ہی دلچسپی لیتی ہے، شاہدہ بیگم نے فخر سے کہا۔ زمل خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ مائرہ کا آنا محض اتفاق نہیں ہے۔ شاہدہ بیگم شاید اذلان کے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہی تھی، یا شاید وہ زمل کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ اس گھر میں کتنی غیر ضروری ہے۔ تو زمل، آپ کیا کرتی ہیں؟ مائرہ نے زمل کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ایک ہلکی سی تیکھا پن تھی۔ میں بھی بس گھریلو معاملات دیکھ رہی ہوں، زمل نے سادہ سا جواب دیا۔ اوہ، یعنی آپ کا کوئی کریئر نہیں ہے؟ مائرہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اذلان کو تو پڑھی لکھی اور کام کرنے والی لڑکیاں پسند ہے نا اذلان؟ اذلان نے اپنا فون سائڈ پہ رکھا اور مائرہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ مائرہ، زندگی میں صرف کریئر ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ زمل کو گھر سنبھالنا اچھا لگتا ہے اور یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ شاہدہ بیگم نے فوراً بات سنبھالی۔ بالکل بالکل، اذلان صحیح کہہ رہا ہے، زمل کا بھی اس گھر میں پہلا ہی مہینہ ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمل سب کچھ سن رہی تھی مگر وہ خاموش تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے کوئی بھی رد عمل دیا تو وہ شاہدہ بیگم کی جال میں پھنس جائے گی۔ وہ جان بوجھ کر مائرہ کی باتوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کا مقصد یہاں بیٹھ کر بحث کرنا نہیں تھا بلکہ یہ دیکھنا تھا کہ شاہدہ بیگم کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد چائے آ گئی۔ زمل اٹھی اور مہمانوں کو چائے پیش کرنے لگی۔ جب وہ شاہدہ بیگم کے پاس پہنچی تو انہوں نے اسے اشارے سے کچھ سمجھانا چاہا۔ زمل نے نظر انداز کیا اور باقی لوگوں کو چائے سرو کرنے لگی۔ اسی دوران شاہدہ بیگم نے فریدہ بیگم سے بات کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ کام تو ہو گیا ہے، بس اب کاغذات پر دستخط کی دیر ہے۔ زمل کے کان کھڑی ہو گئی۔ یہ الفاظ اس کے لیے بہت اہم تھے۔ کاغذات؟ کون سے کاغذات؟ کیا یہ وہی کیس سے متعلق کوئی فائل تھی جو ارم کو پھنسانے کے لیے استعمال کی گئی تھی؟ زمل نے اپنا دھیان چائے پہ رکھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اذلان، کہ تم آفس سے فری ہو گئے؟ فریدہ بیگم نے پوچھا۔ جی تقریباً، اذلان نے جواب دیا۔ پھر مائرہ کو باہر لے جاؤ، اسے تمہارے گارڈن دیکھنے کا بہت شوق ہے، شاہدہ بیگم نے کہا۔ زمل کو محسوس ہوا کہ یہ شاہدہ بیگم کی ایک اور چال ہے۔ وہ اذلان کو زمل سے دور کر کے مائرہ کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور کر رہی تھی۔ زمل نے اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے کھڑی ہو کر مائرہ کو اشارہ کیا۔ چلو مائرہ۔ دونوں باہر چلے گئے۔ زمل اندر بیٹھی مہمانوں کی باتیں سنتی رہی۔ فریدہ بیگم مسلسل اپنی بیٹی کی تعریفیں کر رہی تھی اور شاہدہ بیگم اسے بہت ہی غور سے سن رہی تھی۔ زمل کو اب مزید یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بہانہ بنایا۔ امی، میں ذرا کچن میں دیکھ لوں، کچھ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ شاہدہ بیگم نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ زمل تیزی سے کچن کی طرف گئی مگر کچن کے بجائے وہ مڑ کر اسٹڈی روم کی طرف چلی گئی۔ اسے پتہ تھا کہ اذلان ابھی باہر باغیچے میں ہے اور شاہدہ بیگم مہمانوں میں مصروف ہے۔ یہ بہترین موقع تھا۔ اسٹڈی روم کا دروازہ نیموا تھا۔ زمل نے آہستہ سے اسے دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں کتابوں کی الماریاں بھری ہوئی تھی۔ وہ میز کی طرف بڑھی۔ وہاں بہت سی فائلیں پڑی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے فائلیں چیک کرنا شروع کی۔ شاہدہ بیگم کی دستخط وہ بڑبڑائی۔ فائلیں عام کاروباری تھی مگر پھر اس کی نظر ایک خاص فائل پہ پڑی جس پر ارحم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے فائل کھولی۔ اس میں کچھ ایسے دستاویزات تھے جو ثابت کر رہی تھی کہ ارحم کو جس کمپنی سے منسلک کیا گیا تھا
اس کا اصل مالک شاہدہ بیگم کا ایک فرنٹ مین تھا۔ اس نے فوراً اپنے فون سے ان دستاویزات کی تصویریں کھینچنا شروع کی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اگر کوئی اسے یہاں دیکھ لیتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اچانک باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زمین چونک گئی۔ اس نے جلدی سے فائل بند کی اور اسے واپس وہیں رکھ دیا جہاں وہ تھی۔ وہ اسٹڈی روم سے باہر نکلی اور سیدھی کچن کی طرف بھاگی۔ اسے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا کسی نے اسے دیکھ لیا؟ اس نے کچن میں جا کر پانی کا ایک گلاس لیا اور سکون کا سانس لینے کی کوشش کی۔ اب اس کے پاس ثبوت کا ایک اہم حصہ موجود تھا۔ یہ شاہدہ بیگم کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار تھا۔ وہ واپس ڈرائنگ روم میں آئی۔ مہمان ابھی بھی وہیں تھے۔ اذلان اور مائرہ واپس آ چکی تھی۔ اذلان کا چہرہ اب بھی اسپاٹ تھا مگر مائرہ کچھ خاموش نظر آ رہی تھی۔ اذلان، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے چلنا چاہیے، مائرہ نے کہا۔ شاہدہ بیگم نے اسے رخصت کیا۔ جب مہمان چلے گئے تو گھر میں ایک عجیب سے سکون چھا گیا۔ زمیل اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو اذلان نے اسے آواز دی، زمیل رکو۔ زمیل رک گئی اور پیچھے مڑی۔ جی؟ اذلان اس کے قریب آیا۔ مائرہ کے بارے میں جو تم نے سوچا وہ غلط ہے۔ میں نے صرف امی کی بات مانی تھی۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ زمیل نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے لہجے میں صفائی دینے کی ایک عجیب سی کشش تھی۔ تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے اذلان۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری ماں کیا چاہتی ہے۔ تو تم کچھ کہو گے نہیں؟ اذلان نے پوچھا۔ کیا کہنا چاہیے؟ زمیل نے سوال کیا۔ کہ تمہاری ماں تمہارے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہے، یا یہ کہ میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا مقصد الگ ہے۔ اذلان خاموش ہو گیا۔ اس نے زمیل کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاید وہ اس کے اندر کی آگ کو پڑھنا چاہ رہا تھا۔ تمہارا مقصد کیا ہے زمیل؟ کیا وہ صرف ارم کی رہائی ہے یا اسے کچھ بڑھ کر؟ زمیل نے مسکرا کے کہا، تم وقت کے ساتھ خود جان جاؤ گے۔ فی الحال مجھے سونے دو، آج کا دن بہت ہی لمبا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اکیلے آ کر اس نے اپنا فون نکالا اور ان تصویروں کو دیکھا جو اس نے لی تھی۔ ایک چھوٹی سی کامیابی مگر بہت بڑی۔ یہ صرف شروعات تھی۔ اس نے فون کو اپنے تکیے کے نیچے چھپایا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے بہت ہی محتاط رہنا ہوگا۔ شاہدہ بیگم بہت ہی چالاک تھی۔